बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक तवील और थका देने वाला दिन था। सुबह 9 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक, और इस दौरान भी कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, और फिर जो बाहर के हालात थे जिसमें आपको कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है, फिर सारा दिन आप खड़े रहे, और गर्मी और भूख और प्यास और इस तमाम सूरत हाल में, तो आज जिन लोगों ने भी चाहे वकला थे जिन्होंने वहाँ सारा दिन गुजारा, चाहे मीडिया था, बड़ा एक मुश्किल दिन था। आमतौर पे मीडिया पर्सन्स को आदत होती है कि वो सारा दिन फील्ड में रहकर गुजारते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज एक थका देने वाला दिन था। तो मैं आज अभी घर पहुंचा हूं थोड़ी देर पहले, और शावर लिया है, खाना खाया है, और अब मैं आपके साथ ज़रा पूरे दिन की डिटेल्स शेयर करता हूं। दिन में ये डिटेल्स शेयर नहीं हो सकी, उसकी वजह यह है कि वहाँ इंटरनेट नहीं था। ट्विटर पे भी आपको अपडेट नहीं किया जा सकता था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, कोई भी चीज़ वहाँ पर जो है वो आपको दस्तयाब नहीं थी कि आप छोटे से छोटा क्लिप शेयर कर सकें। यहाँ तक कि बाहर की खबरें भी बड़ी मुश्किल से पहुँच रही थी। आपको मीडिया के रूम में जाके टीवी पर देखना पड़ता था कि क्या चल रहा है, तो पता चलता था कि बाहर क्या हो रहा है, या फिर दोस्तों से फ़ोन करके मालूम करना पड़ रहा था। तो इस तरह का आज एक दिन था। तो मैं आपके साथ ज़रा सुबह से लेकर कि सुबह 10 बजे से लेकर और रात 10 बजे तक या 10:30 बजे तक क्या होता रहा, तो ये चीज़ें मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके 3 हिस्से हैं। एक जो इंतजामात किए गए थे, 2 जो अदालती कार्रवाई हुई है, और 3 जो इमरान खान साहब ने कोर्ट रूम में बातें की हैं। क्योंकि इमरान खान काफ़ी देर कोर्ट रूम में मौजूद रहे। पहले एक अदालत में तकरीबन 1-1.5 घंटे का वक्फा मिल गया था, तो सहाफ़ियों को इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और फिर दूसरी अदालत में जब फैसले आ गए और इमरान खान को एक तरह से 3 घंटे के लिए डिटेन कर लिया गया, 3-4 घंटे के लिए, बल्कि 4.5 घंटे के लिए, तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। तो इन तमाम पहलुओं पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज मैं तकरीबन 10 बजे के करीब पहुंचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काफ़ी फासले पर कंटेनर्स लगाकर और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था, और कोई वहां पर करीब फटक नहीं सकता था। वहां से पैदल चलते हुए तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गेट मिलता है, लेकिन उस गेट से एंट्री नहीं थी, बैक गेट से एंट्री थी। तो फिर आपको घूम के वापस उस गेट पर आना पड़ता है जहां से एंट्री हो रही है, और उसके लिए भी आपको पहले एक से दूसरी जगह पर घुमाया जा रहा था कि यहां से एंट्री नहीं है, आगे चले जाइए, आगे नहीं है, आगे चले जाइए। तो इस तरह से करके जो है वो आज एक रास्ता बनाया गया था मीडिया के लोगों और वकला के पहुंचने के लिए। अच्छा, अब इस दौरान मैं आपको ये बता दूं कि आज दफा 144 का नफाज जिस अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में हुआ, इस तरह का मैंने दफा 144 का नफाज कभी नहीं देखा। बाहर जो भी बंदे 2 या 3 की तादाद में जमा हो रहे थे, पुलिस वाले उनसे पूछे बगैर डंडे बरसाना शुरू कर देते थे, और कई लोगों पर डंडे बरसाए गए। एक यहां तक कि यह भी हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया या वो खराब हो गई, तो लड़के गाड़ी से बाहर निकल के खड़े थे और देख रहे थे कि क्या करें। तो इसी दौरान में पुलिस एहलकार आया, उसने डंडा पकड़ा हुआ था और धुनाई शुरू कर दी उन लड़कों की। तो आज सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये होता रहा। ऐसा लगता था कि सख्ती से हुक्म है कि 2 से ज्यादा लोग जहां नजर आए, 2 से ज्यादा लोग, उन पे आप ठुकाई कर दें। 2 से ज्यादा बंदा जमा नहीं होना चाहिए, और उसकी सही पूरी ईमानदारी और दयानतदारी और पूरी क्या कहना चाहिए कि दिल जमाई के साथ इसकी पासदारी की पुलिस एहलकारों ने, और किसी को जमा नहीं होने दिया। फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंटर होते हैं। तो मैं कोई 10-10 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, तो कमरा नंबर 1 में चला गया। वहां पर सारा मीडिया मौजूद था, और जो बाद में लोग आ रहे थे वो भी वहां पर मौजूद थे। गुमान ये था कि आज जो बेंच है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में, आमिर फारूक साहब की सरबराही में कोई और जज साथ मिलाए जाएंगे, और 2 जजेस जो हैं वो इसको सुनेंगे केस को। 11 बजे का वक्त था। 11:15 बजे तक तकरीबन तमाम वकला दोनों तरफ के, यानी मुजफ्फर अब्बासी साहब नैब अपनी टीम के साथ, सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर है नैब के, वो दूसरी तरफ से इमरान खान के वकला बाबर अमान मौजूद थे, गौर खान मौजूद थे, सलमान सफदर आ चुके थे। तो तमाम वकला, तकरीबन ख्वाजा हारिस साहब, ये सारे वकला जो है वो तकरीबन 11-11:15 बजे तक कमरा अदालत में मौजूद थे। कोई 11:30 बजे के करीब इत्तला आई कि इमरान खान वहां से पुलिस लाइन से उनको लेकर निकल आए हैं, और इमरान खान यहां पर पहुंचने वाले हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ये इत्तला मौसूल हुई कि इमरान खान इहाते में दाखिल हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और इसी दौरान तकरीबन 11:40 पर कमरा नंबर 1 में, जो कि चीफ जस्टिस की कोर्ट है, वहां पर एसोसिएट एक आता है कोर्ट का अमला, और आकर बताता है
کہ 2 رکنی بینچ بنایا گیا ہے جس میں چیف جسٹس نہیں ہے. یہ میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس سمن رفت جو ہیں ساتھ میں ان کے بینچ کی سماعت کریں گی. تو لہٰذا آپ سب یہاں سے کمرہ نمبر 3 میں تشریف لے جائیے. وہاں سے سب لوگ بھاگے نکلے. کوئی 200-300 میٹر کا فاصلہ ہے شاید غالباً وہاں سے. تو سب لوگ بھاگ کر جب کمرہ نمبر 3 میں پہنچے تو آنن فانن کمرہ نمبر 3 کھچا کھچ بھر گیا. اتنا بھر گیا کہ شاید اس میں ایک بھی مزید شخص کی گنجائش نہیں تھی. اور اس دوران عمران خان عدالت میں پہنچ چکے تھے اور بائیو میٹرک روم میں موجود تھے اور بائیو میٹرک کرا رہے تھے. جب عمران خان صاحب وہاں پر بائیو میٹرک کرا رہے تھے اور اس دوران جو ہے یوں ہوا کہ وہاں پر کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی، پولیس اہلکار آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں یہاں سے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اس کو کلیئر کرنا ہے، اس لیے آپ سب باہر چلے جائیے. لیکن لوگ چونکہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، جو قانونی ٹیم ہے وہ پہنچ چکی تھی، صحافی پہنچ چکے تھے، تو لوگوں نے ریلکٹنس کا مظاہرہ کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سارا دن بھی بیٹھے رہیں، جب تک بم ڈسپوزل اسکواڈ اس کو کلیئر نہیں کرے گا سماعت شروع نہیں ہوگی. کمرہ وہ بالکل چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا ایک روم تھا اور اس روم میں تقریباً آپ سمجھیے 10-12 کرسیاں لگی ہوئی تھی. سامنے چند لوگوں کو، کوئی 15, 20, 25, 30 لوگوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش تھی. اور اگر آپ زبردستی گھسڑیں تو کل ملا کے کوئی 30-35 لوگ شاید اس میں آ سکتے ہوں گے اگر آپ بہت زبردستی لوگوں کو اس کے اندر گھسے. اب اس میں کورٹ کا عملہ بھی ہوتا ہے، میڈیا بھی ہوتا ہے، پولیس اہلکار بھی ہوتے ہیں، قانونی ٹیم بھی ہوتی ہے، کچھ وکلا بھی ہوتے ہیں اور ملزم بھی ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوا کہ ان تمام لوگوں کو باہر نکال دیا گیا کہ آپ اس کو کلیئر کریں. پروسیکیوشن ٹیم بھی باہر آ گئی اور باقی وکلا بھی باہر آ گئے، میڈیا بھی باہر آ گیا. اس کے بعد اس کو اندر سے کلیئر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بم ڈسپوزل اسکواڈ ایسا گھسا کہ باہر آنے کا نام نہیں لیتا تھا. اور باہر اتنا رش تھا، دھکم پیل تھی، ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے تھے کیونکہ اب کمرہ چھوٹا تھا، مقابلہ سخت تھا، لوگ زیادہ تھے. تو ہوا یہ کہ اس کمرے کو جو ہے وہ کسی طرح سے جیسے کھلے تو سب لوگوں کی کوشش تھی کہ وہ پہلے کمرے میں داخل ہو جائیں. بالآخر بڑا زور لگا کے ہوا یہ کہ جب کوئی اندر سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا اور باہر سے راستہ نہیں بن پا رہا تھا تو پھر وہاں پر انٹری ہوئی رینجرز اہلکاروں کی. ایک ان کی کمان کر رہے تھے آفیسر اور باقی رینجرز کے جوان تھے. تو وہ آفیسر جو ہیں انہوں نے اپنا ماسک پہن رکھا تھا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے اچانک ایک اتھارٹی والا شخص ایک آتا ہے، اس نے سب کو پیچھے ہٹانا شروع کیا اور ایک آنن فانن ایک موومنٹ ہوئی اور وہاں پر اپنی 2 روز بنا لی رینجرز کے جوانوں نے اور ایک راستہ بنا لیا گیا کہ یہاں سے گزر کے عمران خان کو انٹر کرایا جائے گا. لیکن اسی دوران میں پھر انہوں نے آگے دروازہ کھلوایا. جب کھلوایا ہم لوگ پھر کمرہ عدالت نمبر 3 میں چلے گئے دوبارہ اور میڈیا کے کچھ لوگ وہاں پر آ گئے اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہاں پر پروسیکیوشن کے کچھ لوگ بھی آ گئے. 5 منٹ گزرے، کھڑکی سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان گزر کے کمرہ نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اطلاع یہی آئی کہ کمرہ نمبر 2 میں صرف عمران خان کو بھی بٹھایا جا رہا ہے. کمرہ نمبر 2 ایک بڑا کمرہ ہے، بڑا روم ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں عمران خان کو بٹھایا جا رہا ہے اور وہیں سے عمران خان جو ہیں تھوڑی دیر میں یہاں پر لائے جائیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، بینچ تو پھر تبدیل ہو گیا ہے اور اطلاع آئی کہ بینچ میں گل حسن اورنگزیب اور محسن اختر کیانی صاحب ہیں، سمن رفت نہیں ہیں. تو اور لہٰذا یہ سماعت جو ہے وہ کمرہ نمبر 2 میں ہو رہی ہے جہاں پہ محسن اختر کیانی صاحب بیٹھتے ہیں. سارے لوگ وہاں سے نکل کر پھر بھاگے اور عمران خان پہلے سے وہیں پر موجود تھے جہاں ہمارا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر جو ہے انتظار کے لیے وہاں رکھا گیا ہے. اب جب سب وہاں پر نکل کے بھاگے تو رینجرز کے جوان اور پولیس کے جوان وہاں پر اس طرح سے مورچہ لگا چکے تھے یا اپنی پوزیشنز لے چکے تھے کہ وہاں پر لیگل ٹیم بھی عمران خان کی انٹر نہیں ہو سکتی تھی، کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. ایسی صورتحال وہاں پر ہوئی. اچھا، اب اس میں خواجہ حارث صاحب آئے. مثلا خواجہ حارث صاحب نے اندر جانے کی کوشش کی تو ان کو بھی انکار کر دیا گیا کہ آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا. خواجہ حارث صاحب چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر آپ کیس سن لیں، کیسے کریں گے. پھر ایس پی سیکیورٹی گئے اور خواجہ حارث کو منا کر لائے اور کہا کہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے، ہمارے جوان معذرت چاہتے ہیں، آپ آئیے. پھر ان کو ایک حصار بنا کے ان کو لایا گیا اور کمرہ عدالت میں داخل کرایا گیا. جب عمران خان وہاں پر موجود تھے، اچھا یہ اطلاع غلط تھی بائی دا وے کہ محسن اختر کیانی سن رہے ہیں اور گل حسن اورنگزیب سن رہے ہیں. بینچ وہی سن رہا تھا، میاں گل حسن اورنگزیب اور سمن رفت،
لیکن وہ اس کمرے میں نہیں سن رہے تھے جہاں پر جہاں پر سماعت ہونی چاہیے تھی، کمرہ نمبر 3 میں، کیونکہ وہ چھوٹا کورٹ روم تھا، تو بینچ وہی تھا جو 3 نمبر میں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے محسن اخترچانی صاحب کی کورٹ میں بیٹھ کر سماعت کی، کیونکہ وہ بڑا روم تھا اور وہاں پر زیادہ لوگ آ سکتے تھے، اور پلس یہ کہ وہاں پر اس طرح سے دھکم پیل ہونے کا امکان کم تھا۔ اب عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو بہرحال کسی طرح مذاکرات ہوئے، کہا گیا فیصل چودھری صاحب تھے، ان سے کہا گیا کہ جی آپ منتخب کر لیں کہ لیگل ٹیم کون سی ہے اور اس لیگل ٹیم کو لے آئیں۔ تو فیصل چودھری صاحب نے اپنے ساتھ جو 7-8 وکلاء ہیں، سلمان صفدر تھے، بھٹا صاحب تھے، گوہر خان صاحب تھے، اور 2-3 وکیل تھے، نعیم حیدر بنجوتا تھے، تو ان سب کو لے کر وہ کمرہ عدالت میں چلے گئے۔ پھر باری تھی میڈیا کے جانے کی، تو میڈیا کا بھی ایک نمائندہ وفد وہاں پر گیا، انہوں نے کہا کہ جی میڈیا اگر نہیں جائے گا تو کیسے یہ رپورٹ ہو سکتا ہے؟ تو پھر میڈیا کے ایک نمائندہ وفد، جس میں 5-7 لوگ تھے، وفد کیا بلکہ ایک ٹیم آپ کہہ لیجئے میڈیا کی، ان کو بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ بعد ازاں ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اندر سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی باہر سے لے جایا گیا اندر، تاکہ وہ عمران خان صاحب سے انٹریکٹ کر سکیں۔ یہ بعد میں ہوا اس وقت جب پھر وقفہ آ گیا تھا سماعت میں، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقفہ تھا، 1 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، تو اس 1.5 گھنٹے میں بہت سارے سوالات ہوئے، اور اسی میں وہ آرمی چیف کے حوالے سے باتیں ہوئیں۔ اس کا ذکر میں آگے چل کے کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آرمی چیف کا ذکر کہ جس طرح سے رپورٹ ہوا ہے اس انداز میں ہوا تھا یا کسی اور انداز میں ہوا تھا، تو وہ پوری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا پھر۔ تو اب 1 بجے سے کچھ پہلے بہرحال سماعت کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو ایک عمران خان کے حق میں کسی وکیل نے نعرہ لگا دیا۔ جیسے ہی نعرہ لگایا تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی نامناسب بات ہے، کورٹ روم کے اندر نعرہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پچھلے دنوں صدیق جان کو جب پکڑا گیا تھا اور ان کی رہائی کا جیسے جج صاحب نے آرڈر دیا تھا، تو جذباتی ہو کر ایک میڈیا، چونکہ سارے میڈیا پرسنز تھے، تو ایک نعرہ لگایا گیا تھا، تو خود میڈیا کے نمائندوں نے جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو ڈیلی کور کرتے ہیں، انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کورٹ روم کا ڈائیگرام ہے، یہاں پر آپ کوئی نعرہ نہیں لگا سکتے، باہر جا کے نعرے بازی کریں، احاطہ عدالت سے باہر جائیں اور وہاں جا کے، یہ خود میڈیا کے نمائندوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا تھا، ان لوگوں کو جو روٹین میں نہیں آتے اس دن آئے ہوئے تھے۔ تو وکیل صاحب نے نعرہ لگا دیا تو جج صاحب نے اس کو مائنڈ کر لیا، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح تو سماعت نہیں ہوگی، اگر یہ ماحول ہے تو پھر ہم سماعت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ اس پر جو ہے وہ کہا گیا خواجہ عارف صاحب کی طرف سے یا عمران خان کی میڈیا ٹیم کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کو ہم نہیں جانتے، آپ چاہیں تو انہیں اریسٹ کر لیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس وقت جج صاحب اٹھ کر چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا عدالت کا جو ماحول ہے اس کو ٹھیک کریں، وقفہ کر لیتے ہیں جمعے کا، اس کے بعد پھر سماعت ہوگی۔ اس دوران میں پھر وہ ساری باتیں عمران خان کے ساتھ بہت تفصیل سے ہوئیں، کافی میڈیا پرسنز اندر چلے گئے، جانے میں کامیاب ہو گئے، اور اندر جا کے انہوں نے عمران خان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اس کی میں سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ اب اسی دوران میں پھر وہ عمران خان کی بیل ہوئی، اور وہ بیل بھی جس میں کہا گیا کہ جی عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی چیز میں جس میں عمران خان جو ہے وہ اچھا یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ عمران خان کو بلینکٹ امیونٹی مل گئی ہے، جی یہ کیا بات ہوئی کہ کسی بھی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، پھر ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں ورنہ آخر کے لیے بہت ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اومنی بس آرڈر۔ اومنی بس آرڈر کی منطق یہ ہے، اور یہ لیگل ٹرم ہے، لیگل ٹرم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے خلاف اگر اتنی ایف آئی آر ہیں کہ وہ ذاتی طور پر ہر ایف آئی آر کی پیروی کے لیے پیش نہیں ہو سکتا، تو عدالت مجموعی طور پر ایک آرڈر جاری کر دیتی ہے کہ جی ان کو تمام کیسز میں بیل مل گئی ہے، اور یہ اپنے ان کیسز میں اپیئر ہو کے جو ہے وہ کیسز کی پیروی کریں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر کیس میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ عدالتوں میں آ رہا ہے۔ اب اگر اسی طرح کا کوئی کیس کسی اور عدالت میں بنا کر، کسی اور تھانے میں بنا کر، کسی اور شہر میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ قانون اور انصاف کی فراہمی سے انکار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اومنی بس آرڈر، اور یہ ایک لیگل ٹرم ہے اور یہ پہلے بھی استعمال ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو جس پر بہت زیادہ کیسز ہیں اور اس کو اپنے پورے کیسز کی تفصیلات نہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر ہے، اس کو آپ اس طرح سے بیل گرانٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بیل گرانٹ کرنے کی ایک فیسلٹی ہے، اس میں کچھ انوکھی بات نہیں ہے جو کہ میڈیا میں رپورٹ کی جا رہی تھی یا جس طرح سے تبصرے ہو رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو لاڈلا ہے، دیکھیں جی یہ تو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا ہے۔ تو یہ بات تو یہاں پر یہ ہو گئی۔ تو یہیں سے پھر عمران خان کو 2:30 بجے کے بعد جو سماعت ہوئی وہ ان پہ ملی بیلز۔ پھر وہاں سے عمران خان اٹھے اور پھر ایک اور عدالت میں آئے، طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں۔ وہاں سے ان کا ذلِ شاہ والا پہلے کیس تھا، اس میں ان کو بیل ملی، اور پھر باقی جو کیسز تھے اس میں بھی ان کو بیل مل گئی۔ یہ ساری کہانی تقریباً ختم ہو گئی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی
4 بجے کے اراؤنڈ. اب 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب عمران خان کے کیسز تو 4 بجے کے قریب سماعت تو مکمل ہو گئی, اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارا یہ خیال تھا کہ سارا کچھ مکمل ہو جائے گا, جس میں ان کے مچل کے اگر ہیں یا کاغذی کارروائی ہے یا ریٹن آرڈر ہے, اور وہ سارا کچھ اطلاع ہمارے پاس یہی موصول ہو رہی تھی کمرہ عدالت کے اندر کہ یہ پروسیس اب کورٹ آرڈر آ گیا ہے, اب جی اس پر جو کاغذی کارروائی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو یہ سارا کچھ تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے تک یا 5 بجے تک زیادہ سے زیادہ یہ مکمل ہو چکا تھا. اس کے بعد عمران خان کو جو ہے, اچھا دوسری جب یہ کمرہ عدالت تھا تو اس میں بھی عمران خان نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. تو یہ جو ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ تو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں, کیونکہ گفتگو اس ویڈیو کا اختتام میں اسی پر کروں گا. لیکن یہ جو اس کے بعد ہوا پھر وہ کیا تھا, دیکھیے اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیٹین ہی کر لیا گیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ دونوں سارا دن جو ہے وہ رینجرز کی ایک بھاری نفری موجود رہی کورٹ رومز کے باہر, اور اس طرح سے وہ حصار بنا کے کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی بندہ اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا. رینجرز اور ساتھ میں پولیس کے جوان بھی تھے. تو سارا دن تقریباً جو ہے یہ ایک بہت سخت پیرا رہا عمران خان کے اوپر. آج جب ان کی رہائی ہو گئی تو ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ عمران خان کو جو تیاریاں تھیں باہر تیاریاں تھیں اور جس طرح سے لوگ باہر رینجرز کے جوان کھڑے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں عمران خان کو آج پھر گرفتار کیا ہی جائے گا باوجود اس کے کہ ان کو ضمانت ہو گئی ہے. یہ ایک گمان عدالت میں سارا دن یہ خیال ڈسکس ہوتا رہا کہ عمران خان کی گرفتاری یقینی ہے, جو تیاریاں ہیں باہر وہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو ضرور گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اور میرا بھی ذاتی یہ خیال ہے کہ تیاری یہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن پھر ہوا یہ کہ اس طرح سے آرڈرز آئے اور اتنے واضح آرڈر آئے کہ اس کے بغیر شاید یہ اس کے بعد پھر ممکن نہیں رہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جاتا. یہ ان کے لیے ممکن نہیں رہ گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو اگلے 5 گھنٹے تک ڈیٹین کر کے رکھا اور چھوڑا نہیں گیا. اب کیوں نہیں چھوڑا گیا, دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی دی روٹی روک نہیں سکتے تو ٹھنڈی تے کر سکتے ہو نا. آپ کسی کا کھانا روک نہیں سکتے, کھانا تو آپ نے دینا ہی ہے تو ٹھنڈا کر کے دیں گے. تو عمران خان کو آپ روک تو نہیں سکتے تھے, لیکن نہیں پھر ابھی ہم آپ کو ذلیل کر کے جانے دیں گے. اس دوران عمران خان صاحب کو واش روم بھی جانا تھا. ظاہر ایک بندہ صبح سے 9 بجے سے 8 بجے 7 بجے سے گھر سے نکلا ہوا ہے, وہاں سے 8 بجے 9 بجے سے پولیس لائن سے چلیں 11 بجے نکل آئے ہوں گے. تو 11 بجے سے لے کر رات 6-7 بج گئے تھے, 8 بج گئے تھے. تو یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت سے نکل کر واش روم جا سکیں. میں نے بلکہ وہاں پر تجویز کیا کچھ وکلاء کو کہ ان کو جج صاحب کے چیمبر میں لے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ اس طرح سے خیال تھا کیونکہ وہاں لاہور میں جب ہم شہباز شریف صاحب کی کیا کرتے تھے, کورٹ کور کیا کرتے تھے, تو شہباز شریف صاحب کو جب واش روم جانا ہوتا تھا دوپہر میں 2-3 گھنٹے جب سماعت ہوا کرتے تھے, تو پھر وہ جج صاحب کے چیمبر میں اجازت لے کر جایا کرتے تھے اور پھر واپس آ جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے شاید اس کو پھر مینج کیا گیا. لیکن بہرحال وہ تکلیف میں مبتلا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اسی دوران ہم سنتے رہے کہ اب سکواڈ آ رہا ہے, عمران خان کس کے سکواڈ میں جائیں گے, اپنے سکواڈ میں جائیں گے یا کہ دوسرے سکواڈ میں جائیں گے. تو ایک جو ہے وہ وقت میں پھر میڈیا کو یہ خبر دی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے اور کہا گیا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس لیے نہیں جا رہا, کیونکہ ہم سب پھر پوچھ رہے تھے عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ کیوں نہیں جا رہے, تو خان صاحب نکل کیوں نہیں رہے. تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ روٹ کلیئر نہیں ہے, سیکیورٹی کلیئر نہیں ہے, راستے میں ہنگامے ہو رہے ہیں اور شیلنگ ہو رہی ہے, تو آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. تو عمران خان کو ابتدا میں یہ کہہ کر روکا گیا, اور بعد میں پھر انہوں نے جو پیغام دیا ہے راستے سے موٹر وے سے, اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا لیکن راستہ تو سارا کلیئر تھا, کچھ جگہوں پہ بس لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ہاتھ ہلا دیا, تو ہنگامہ تو کہیں پر بھی نہیں تھا. تو یہ عمران خان نے کہا کہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا. پھر آئی جی صاحب بھی آئے, وہ بھی اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہماری گاڑی میں جائیں, ہم آپ کو لے کر جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب شاید ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور عمران خان نے کہا کہ میں اپنے اسکواڈ کے ساتھ جاؤں گا, اپنی گاڑی کے ساتھ جاؤں گا. تو یہ بحث گھنٹوں چلتی رہی. باہر لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد پولیس دوبارہ الرٹ ہو جاتی تھی, اسمبل ہو جاتی تھی, رینجرز اہلکار اسمبل ہو جاتے تھے. تو یہ سارا دن جو ہے وہ یہ تماشا چلتا رہا, اور شام میں 4-5 گھنٹے تک یہ تماشا چلتا رہا. اور پھر بالآخر عمران خان نے یہ اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ میں کارکنوں کو پرامن کال دے رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے جانے نہیں دے رہے. اس ویڈیو بیان پھر عمران خان نے ریکارڈ کرایا, اور اس ریکارڈ کے آنے کے فوراً بعد ان کو عمران خان کو جانے کی اجازت جو ہے وہ مل گئی. اور وہ 10-15 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر موٹر پہ تھے, کیونکہ G11 سے موٹر پہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے.
تو یہ صورتحال رہی. اب ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کانٹینٹ اس کا کہ جس میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ. دیکھیے ایک تو انہوں نے کہا, ان سے جب پوچھا گیا, سوال کیا گیا, اور بائی دا وے میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں, شاید کچھ لوگ پوسٹ بھی کر دیں گے کیونکہ کچھ ہمارے دوستوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور کمرہ عدالت کے اندر بنائی ہے. اگرچہ کمرہ عدالت کے اندر ویڈیوز نہیں بنتی لیکن بہرحال بنائی گئی ہیں, اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں. آرمی چیف کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آرمی چیف کو لگتا ہے کہ میں آؤں گا تو انہیں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا اور بد اعتمادی ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو میرے خلاف کارروائی ابھی تک ہوئی ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آرمی چیف کرا رہے ہیں اور یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, یہ آرمی چیف کرا رہے ہیں, ان کے کہنے پر ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے خلاف اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں جب آؤں گا تو انہیں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ان کو پیغام بھجوایا ہے کہ میں اس طرح سے کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. تو پھر فوراً ہی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے جرنلسٹ تھے, انہوں نے سوال کیا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف سٹیپ ڈاؤن کریں؟ تو اس کا جواب عمران خان نے یہ دیا, انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں, جب صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو باقی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ عمران خان نے کہا, یعنی اس سوال کا کہ آرمی چیف کیا سٹیپ ڈاؤن کریں, اس کا جواب انہوں نے یہ دیا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں تو بہت ہائی لائٹ ہوگی, پاکستانی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی ہے لیکن تقریباً تھوڑی سی نامکمل سی ہوئی ہے, درمیان سے میں دیکھ رہا تھا کچھ حصہ اس کا رپورٹ ہوا ہے, لیکن پوری بات اس پیرائے میں ہوئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا, پھر جلاؤ گھیراؤ پر سوال ہوا کہ جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان سے پوچھیں جنہوں نے مجھے پکڑنے کے لیے فوج بھیجی تھی, ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے مجھے دہشت گردوں کی طرح گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی. پھر انہوں نے متی اللہ جان کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے, پہلے اس عدالت میں تھے تو وہاں بھی کر رہے تھے اور پھر دوسری عدالت میں, بلکہ پہلے والی عدالت میں تو انہوں نے متی اللہ جان کو کہا کہ تم جو ہے وہ جب تمہیں اٹھایا گیا تو سب سے زیادہ آواز میں نے اٹھائی تھی, یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں ہم نے نہیں اٹھایا تھا, جنہوں نے اٹھایا تھا تو تمہارے خلاف آواز ہم نے اٹھائی تھی, اور آج جو ہے وہ تم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہو. عمران خان نے ان کو یہ کہا. دوسری عدالت میں جب موجود تھے تو عمران خان پھر ذرا, یہ پہلی بات جو ہوئی تھی یہ ذرا سیریس موڈ میں ہوئی تھی, لیکن بعد میں عمران خان متی اللہ جان سے کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت لڑائی کر رہا ہوں تو تم میری طرف ہی آ جاؤ, تم میری مخالفت کر. پھر عمران خان نے انہیں کہا کہ ناؤ آئی کین انڈرسٹینڈ, جو تم کہتے تھے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں. یہ بات میں نے خود نہیں سنی, آخری والی بات یہ مجھے متی اللہ جان نے خود بتائی کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارا نقطہ نظر سمجھ سکتا ہوں. تو بہرحال اس طرح سے ہوا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب دوسرے حصے میں نہیں آ رہا تھا تو اس پر عمران خان کافی بے چین دکھائی دیے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں, کتنی دیر ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس پر عمران خان جو ہے وہ کافی بے چین اور پریشان دکھائی دیے تھے دوسرے والے حصے میں. اور الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا, بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی الیکشن سے جانے سے ڈرتے ہیں, الیکشن میں جانا نہیں چاہتے. اور یہ بات دوبارہ ہوئی کہ جلاؤ گھیراؤ کیا گیا ہے اور املاک نظریات پیش کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا تھا, میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں اور میرے تو سارے رابطے کٹ گئے تھے. وہی بات جو انہوں نے کل بھی کی تھی. آج ابھی بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا میں آئے, ان سے سوال کیا گیا, شاہ زیب کے پروگرام میں تھے تو ان سے سوال کیا گیا, ابھی میں گھر آ کے دیکھ رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں وہ مارشل لاء کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم مارشل لاء لگانے کا ارادہ نہیں رکھتے, ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کیونکہ رات سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کور کمانڈر لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے یا انہیں سیک کر دیا گیا ہے یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو اس طرح کی کافی خبریں جو ہے وہ مختلف انداز میں سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ گروپس میں اور جرنلسٹ کمیونٹی میں گردش کر رہی ہیں. تو یہ سوال ان سے پوچھا گیا, نام لے کر تو نہیں پوچھا گیا کہ کیا کور کمانڈر لاہور کو تبدیل کیا گیا ہے, بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کسی نے بھی ایسا نہیں کیا, کسی کو تبدیل نہیں کیا گیا اور کسی نے کام کرنے سے انکار نہیں کیا. لیکن اسپیسیفکلی کور کمانڈر لاہور کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا. سلمان فیاض غنی غالباً کا نام ہے. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوا. لیکن بہرحال یہ بڑی اسٹرانگ میڈیا گروپس میں بڑی اسٹرانگ ایک گپ یا ریومر یا آپ جو بھی اس کو کہیں وہ ہے کہ جی کور کمانڈر لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو بہرحال بے چینی جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہر طرف پائی جاتی ہے, کیونکہ ساتھ ہی ساتھ آج سارا دن جب ہم کورٹ روم میں تھے تو خبریں ملتی رہیں کہ ایمرجنسی پر بات ہو رہی ہے, ایمرجنسی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں
وہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا چاہتے ہیں. تو یہ اب ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر میں پھر صبح بات کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی سمجھیے, صبح پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو حکمت عملی بنا رہے ہیں وہ کس کے کہنے پر بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہے ہیں, اور اس سے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.